वफाकी वजीर हमाद अजहर और मुशीर खजाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कह रहे थे, मैं चुप रहता था। मुझे मालूम था शेर ने एक दिन तो आ ही जाना। तो आपने देखा कि IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। ये बड़ी देर से तय पा गए थे। एक दो चीज़ें थीं जो आज जिनका आपको भी मालूम है कि कुछ उसमें हमारी डिस्कशन उनके साथ हो रही थी, लेकिन ये एक स्टाफ एग्रीमेंट जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ है और इसके तहत जो छठा रिव्यू है उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा और वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। इसके बाद ये भी है कि जब ये अप्रूव होगा उनके बोर्ड से तो जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल, जिसका मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और बायलैटरल जो बाकी ममालिक हमारे साथ जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं वो भी वसाइल जो है वो हमें दे देते हैं। तो ये एक किस्म से मल्टी लेयर्ड किस्म की वो जो होती है एक्टिविटी होती है और इसमें IMF ने आपने देखा कि एक किस्म से एक्सेप्ट किया है कि कोविड की वजह से के बावजूद जो हुकूमत पाकिस्तान की जो इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अब जारी है और जो रिफॉर्म एजेंडा है उसमें भी कामयाबी से ये अमल कर रहे हैं। इसमें मैं ज़ाहिर है अभी थोड़ी देर में हमाद भाई को कहूँगा कि वो भी कुछ कहें, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिजली के नर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पे इस्तवार करने में मदद मिलेगी और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम बेसिकली वेयर ऑन द राइट ट्रैक ना। दरमियानी से तवील मदद की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज़ किया है कि इसके बीच में जो ख़राबियाँ हैं उसको हमें दूर करना चाहिए। तो उसके बीच में उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं उसके बारे में भी कहा है और उसको कहा है कि इस्लाहात को आप जारी रखें। पावर सेक्टर के बारे में भी उन्होंने कहा इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है और अमल जारी रहना चाहिए। एक्सटर्नल अकाउंट के बारे में उन्होंने कहा कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर प्रेशर है और इसमें जो स्टेट बैंक को भी टाइमली किस्म के इक़दाम करने चाहिए और पाकिस्तानी जो इस वक्त जो एक किस्म से इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं उससे मुतासर हुआ है और उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो है वो एक किस्म का इशू है। तो उसके बारे में भी उन्होंने यही हमारे से एग्री किया है कि इस पे हमें कोई ना कोई एक्शन जो हैं लेने पड़ेंगे कि ये जो ओवर हीटिंग भी हो रही है हमारी इकॉनमी की उसको भी थोड़ा सा हमें टोन डाउन करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जो हमारे जो इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं, वो तो मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ। उसके बीच में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की गवर्नेंस है उसमें शफाफियत में इजाफ़ा करना पड़ेगा। पब्लिक फाइनेंस जो है हमारी उसकी रिफॉर्मेशन जो है वो करनी पड़ेगी और टैक्स के कवानीन को सहल बनाने या कारोबारी माहौल में आसानियाँ पैदा करने में भी उन्होंने कहा आप करते रहें इसको। स्टेट बैंक के फ़राइज़ के वाज़े करने के लिए रिफॉर्म को मुतारिफ़ कराया जा रहा है जिसका ज़ाहिर है स्टेट बैंक का ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि वो हेल्प करेगा ये प्राइस स्टेबिलिटी में। बाकी जो है मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक के पास होगी और उसको इंडिपेंडेंस दी जाएगी। और सबसे बड़ा उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत को इस बात से आगाह किया है कि इनके इस रिफॉर्म को जो ये इंट्रोड्यूस करेंगे उससे जो आपके जो लोअर जो आपका जो इनकम ग्रुप्स हैं उसके मुश्किलात जो हैं उसमें थोड़ा सा तो इजाफ़ा हो सकता है। तो उसके बीच में फिर टारगेटेड किस्म की सब्सिडीज़ आप दें ताकि जितनी देर में एडजस्टमेंट होती है उतनी देर में
ان کے بارے میں بھی حکومت کو چاہیے کہ ویجیلنٹ رہے. تو وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ اکراس دی بورڈ ساری سبسڈیز دیتے رہیں, آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی وغیرہ دیں. تو عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے مثالی پروگرام جیسے احساس اور کامیاب صحت پروگرام انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا. کامیاب پاکستان پروگرام کو بھی کافی اپریشیٹ کیا. اب مجھے لوگ پوچھتے تھے, میں بتاتا نہیں تھا اس وقت بلکہ, لیکن میں ایک قسم سے انڈیکیشن ضرور دیتا تھا کہ پرائر ایکشنز ہوں گے. پرائر ایکشن کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس ٹی ریفارمز ہیں وہ ہوگا, جو سپلیمنٹری فنانس بل کی صورت میں. پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں ₹4 ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ ₹30 تک جائے. اور اسٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے. پھر کووڈ کے جو اخراجات ہیں اس کو ایکس پوسٹ آڈٹ جو ہے وہ بھی دکھانا ہے. اور اس کے بعد اس میں ان کے معاہدوں کے متعلق اہم معلومات کی ویب سائٹ پیپرا کی اشاعت, وچ مینس بینیفیشل اونرشپ کے بارے میں جو یہ کوئی ویکسینز ہیں یہ ہے. تو یہ 5 کی ہے, لیکن اس میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کا خلاصہ دیا ہے. اب سفر وہاں سے شروع ہوا جہاں ہم لوگوں نے مارچ میں چھوڑا تھا. مارچ میں جب ہم نے $500 ملین لیے تھے تو ہم نے ان سے وعدے جو کیے تھے وہ یہ تھے کہ $700 ارب کے ہم جو ہے ٹیکس یا ایگزمپشنز کم کریں گے, ٹیکس بڑھائیں گے یا ایگزمپشنز کا کم کریں گے. ہم تقریباً ₹4.95 کے ٹیرف بڑھائیں گے وچ الیکٹریسٹی وغیرہ. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا یہ جو ہے یہ ایک امینڈمنٹس جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس کو. جب میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں, میں بلیو کرتا ہوں ٹیکس جو ہے وہ براڈننگ میں, ٹیکس جو ہے پیرامڈنگ میں بلیو نہیں کرتا ہوں. اور میرے نزدیک جو ہے ٹیرف بڑھانا بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بیچ میں ہمیں, کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا, اور اس کی اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو ان کمپیٹیٹیو کر دیں گے, اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری ان کمپیٹیٹیو ہو جائے گی, دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کے اوپر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی. اس کے اوپر. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ریشنلائز کرنا پڑے گا, طریقے کا اس کا بھی ہمیں وہ ایسا کرنا پڑے گا کہ تاکہ وہ لگے کہ اسی ملک کے بیچ میں یہ ایک قسم سے ادارہ ہے. تو وہ ہم نے کافی حد تک اس پہ بہت بحث ہوئی. بحث اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ تو بھائی جان آپ نے پیسے لے لیے اور ہم نے اپنے بورڈ سے یہ سارا اپروول کروایا ہوا ہے, ہم اپنے بورڈ کے پاس کیسے جائیں گے کہ جناب وہ تو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے بارہا ان کو کہا کہ دیکھیں ہمارے جو ہم نے براڈننگ کی بات کی ہے اور اپنے ٹیکس کی بات کی ہے تو ہماری تو ایک تو گروتھ ہماری اچھی ہونا شروع ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے ہمارا تقریباً $200 ارب 4 مہینوں میں اپنے ٹارگیٹ سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے, آپ پالیسی جو ڈیسیژنز آپ نے ہمارے ساتھ ایگری کیے تھے آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کافی لے دے ہو کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایگزمپشنز ہیں اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑا, حالانکہ اس میں بھی ہم نے یہ ایگریکلچر سائڈ کو بچایا, فوڈ پروڈکٹس کو بچایا, اور اس میں یہ فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ اس کو بچا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں نے سارا کچھ ہی بچا لیا, جس میں آپ کی پروویڈنٹ فنڈ کے بیچ میں ٹیکسیشن تھی, اور پرسنل انکم ٹیکس کے سلیبز جو انہوں نے وہ کرنے بڑھانے تھے اور ٹیکس بڑھانا تھا. تقریباً 700 کا آپ سمجھیں کہ 350 بلین جو ہے وہ ہم نے ادھر تک اس کو لے کے آئے ہیں دونوں سائڈوں کو ملا کے. آدھا آپ کو بچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ حماد صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن دکھائی ہے اپنا ٹیرف کے اوپر. اور تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا جو اب ایکٹ ہے اس کو ریشنلائز کیا ہے. اس کے بیچ میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو صرف اسٹیٹ بینک کے لیے حد تک کی تھیں, اور باقی تو مطلب ویدر اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ جو تھی وہ اس میں سے وہ نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ٹھیک نہیں رہے گا, تو وہ بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک جو جس طرح دوسرے ملکوں میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان 2-3 چیزوں میں,
مانیٹری پالیسی، ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، پرائز ڈٹرمنیشن ہے، اور اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے اپنے پاس ہی ہونی چاہیے ایز اے آٹونومس باڈی. وہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. تو اس وقت جو ابھی ایک چیز جو ہم لوگوں کے بہت تو اس لیے بحث یہی ہوئی، اور بحث زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بحث اس لیے ہوئی کہ ہم نے $500 ملین مارچ میں لے لیا تھا، اور ہم نے یہ اگریمنٹ کر لیے تھے ان کے ساتھ. اس سے پیچھے ہٹنا اور اس کے ساتھ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگا. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، اس نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور مضبوط رہے. میں اس سے پہلے کہ میں حماد بھائی کو دوں کہ وہ بھی ایکسپلین کریں، میں اپنی ٹیم کا جس کے بیچ میں حماد اظہر صاحب اور ان کی ٹیم، ہماری فائنانس کی ٹیم، FBR کی ٹیم، ان سب کا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی. بڑے لوگوں نے ویسے کئی دفعہ کہا بھی صحیح کہ کمزور ٹیم ہے، کچھ یہ آوازیں بھی مجھے سمجھ آئیں اور مجھے افسوس ہوا اس پہ، کیونکہ یہ بڑی مضبوط ٹیم تھی. حالانکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں تھا جس طرح پرانی ٹیموں کے بعد جنہوں نے کئی دفعہ IMF پروگرام کیے ہیں. یہ شاید پہلا ہی پروگرام تھا ان کا، لیکن انہوں نے کافی مطلب دل لگا کے دن رات محنت کی اور یہ کنکلوڈ کیا جو آج آپ کے سامنے آیا. انہوں نے بھی اینڈ پہ تعریف کی اس ٹیم کی. حماد بھائی شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا انرجی کے اوپر جو اگریمنٹ ہوا IMF سے، وہ جو جتنے تمام سیکٹرز ہیں، سب سے پہلے انرجی کے اوپر یہ اگریمنٹ ہوا تھا، اور یہاں پاکستان میں جب ٹیم تھی تو الحمدللہ ہو گیا تھا. اس کے اندر جو پرائر ان کے ایکشن تھے بیس ٹیرف انکریز کا، وہ ہم پہلے ہی پچھلے ماہ لے چکے ہیں، وہ آلریڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے. اگلے چند ماہ کوئی مزید بیس ٹیرف کے اندر ابھی فی الحال ہم رائز نہیں دیکھ رہے. چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں ٹیرف رائز کرنا پڑے، لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے پچھلے ماہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ونٹر کا سیزنل انرجی پیکج ہے، جس میں ہم جو اضافی بجلی استعمال ہوئے گی گھروں میں پچھلے سال کی بنسبت، وہ $12.96 کی ہوئے گی. اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس اگریمنٹ کا IMF کا، وہ ایز اٹ از رہے گا. ہمارا انڈسٹریل انرجی ٹیرف، جس میں ہم انکریمنٹل بجلی جو ہے وہ $12.96 کی دے رہے ہیں، اور پی کارز ہم نے ختم کر دیے تھے انڈسٹری کے لیے، وہ بھی ایز اٹ از ہی رہے گا. یہ انہوں نے IMF کی ٹیم نے تسلیم کیا کہ انرجی کے شعبے میں مثالی کام ہوا ہے، اور سرکولر ڈیٹ کے اضافے میں جو تیزی سے کمی آئی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہر سال کیپیسٹی پیمنٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، جو بجلی گھروں کو ہم نے کرایہ دینا ہوتا ہے، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کے اضافے کے اندر جو کمی آ رہی ہے، یہ اس کو خوش آئند جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شوکت ترین صاحب نے فرمایا ہے کہ سخت حالات ہیں، پوری دنیا اس وقت کووڈ کی وبا کا شکار ہے، اور کموڈٹی سائیکل بھی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر 20 سال 30 سال کی بلند ترین سطح پہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں، اسینشیل کموڈٹیز کی قیمتیں جو پہنچی ہوئی ہیں. اس کے اندر ایک ایسا پروگرام جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا، میں شوکت ترین صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اپنی بھی پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن کے تمام افسران کو میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک سخت نیگوشیشنز تھیں، ہارڈ نیگوشیشنز تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ پروگرام کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کی اکانومی میں. جی جناب کلک صاحب. سر یہ بتائیے کہ بورڈ میٹنگ کا آج سے بورڈ میٹنگ کے دوران ہم نے کیا کیا اسٹیپس لینے ہوں؟ جی جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، اور وہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک تو GST کے جو ایگزمپشنز بیچ میں سے ہٹانی ہیں اس کا ایک وہ ہے. اس کے بعد یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے $4 پر منتھ. دیکھیں پیٹرولیم لیوی ہم نے 600 اور پتہ نہیں 10 بلین ہم نے کہہ دی تھی، وہ تو ہم کر نہیں سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کتنی کریں گے، تو ہم نے کہا یار یہ اس وقت ہمارا پیٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں 300 کتنا 356 کیا، آدھا کیا ایک قسم سے، آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا. 600 ارب سے کم. تو 600 ارب سے بہت کم ہے، 250 ارب روپیہ 260 بلین کم کیا. ایک وہ پرائر ایکشن ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ جو ہے اس کی ترمیم ہم نے کروانی ہے. پھر کووڈ کے اوپر جو ان کے جو آڈٹ ہے، جو اس کا آڈیٹر جنرل والا
تو وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اور اس کی جو اسی ان کے اخراجات کی جو بینیفیشل اونرشپ جو ہے وہ ان کو بتانی ہے کہ ان کے کون، یہ جنہوں نے یہ ویکسین پرووائڈ کی ہیں یہ کون کمپنیاں تھیں، ان کے بینیفیشل اونر کون تھے۔ یہ 5 میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا آپ کو کہ 5 کے قریب ہیں اس طرح۔ جی سر صاحب، آپ کی یہ نیگوسیشن میں ابھی جو لاسٹ ٹائم ہوئی IMF کے ساتھ یہ سائن کرنے کے حوالے سے، اس میں لا منسٹری یا لا منسٹر بھی انوالو تھے کہ اسٹیٹ بینک کی جو امینڈمنٹ ہے اس پر جو لیکوناز ہیں لا کے حوالے سے، قانونی پیچیدگیاں، اس پر کیا طے ہوا ہے؟ کہیں یہ بتائیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ بل کا ابھی آپ نے ان کو انشور کروایا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے، لیکن اس میں کیا کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو وہ کر دیا جائے گا، وہ پاکستان کی حکومت کو یا فنانس منسٹر کو جواب دینی ہوگی، IMF کے ہی کے متحدی میں کام کرے گی؟ کیا امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہیں؟ ایک تو اس حوالے سے بتایا اگر وہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد دوسروں کو ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور ایک سر مادر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پچھلے 3 سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ IMF کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اس کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ₹1.98 کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ پاور ڈیویژن نے ابھی تک جاری نہیں کیا، جبکہ وہ اپروول اس کی ہو چکی ہے، اس کے بیس کیا رہے ہیں؟ تو اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس پاور سیکٹر میں آپ نے بجلی چوری اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ جی پہلے تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو اب آپ نے تو پہلا جو ہے مارچ کے بیچ میں جو انہوں نے امینڈمنٹس کہی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گی، تو اس کے بیچ میں لا منسٹری کیوں انوالو ہوئی، اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے شقیں تھیں جو کہ ہماری جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت تھی۔ مجھے مسئلہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی، تو وہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ممکن نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو لا منسٹری ڈڈ ناٹ بلیو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس تو میجورٹی نہیں ہے اتنی، تو وہ ہم لوگوں نے بالکل بڑے خوش اسلوبی سے، حالانکہ اس میں کافی ہماری ٹو اینڈ فرو بات ہوئی۔ ٹو اینڈ فرو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ رات کو کھلتے ہیں، ہم صبح ہوتے ہیں، وہ شام کو بیٹھ کے ذرا گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ نوٹس کمپلیٹ مطلب شیئر ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے، تو یہ مطلب ماحول بالکل ٹھیک تھا ان کے لیگل کاؤنسلز نے بھی، اور وہ اس لیے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے ایگری کر چکے تھے مارچ میں، تو اس لیے ہمیں یہ دقت آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا یار اس وقت پہلے آپ نے کیوں نہیں دیکھا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس وغیرہ کسی کی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی گورنر جو ہے اس کس نے لگانا ہے؟ وہ حکومت پاکستان نے لگانا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کس نے لگانا ہے؟ وہ حکومت پاکستان نے لگانا ہے۔ تو آپ کا اگر اور پھر وہ آٹونومس باڈی ہوگی جس کو بیچ میں ان کا بورڈ آف گورنر جو ہے وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کو مینیج کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر بورڈ بھی ہم نے لگانا ہے، ہماری مرضی سے لگے گا، تو پھر اس کے بعد اٹانومی ان کو دینا تو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے نا، اٹانومی تو ہو جانی چاہیے نا، اگر اچھے بورڈ والے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک مینیج کریں گے۔ دوسرا جو گورنر ہے اور منسٹر آف فائنانس وغیرہ ہے اس کا آپس میں یہ ہے کہ مشاورت کریں گے ہر میجر چیز کے اوپر، ٹھیک۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں یہ ضرور ابھی سوچنا ہے، جو کہ ہمیں ابھی ہم بالکل سوچ رہے ہیں کہ جس کے بیچ میں ان کو ان کے جو ہے وہ چیزیں ان پہ ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، میں اس میں بلیو کرتا ہوں۔ فارن ایکسچینج پالیسی جو ہے ان کی رجیم ہے، انہوں کو مینیج کرنا چاہیے، ہمیں اس میں نہیں کرنا چاہیے کہ کدھر ایکسچینج ریٹ ہو نہیں ہو، لیٹ them مینیج آن این انڈیپینڈنٹ بیسس۔ اور ظاہر ہے اسی جو انفلیشن ہماری ہو رہی ہے تو وہ بھی یہ دیکھیں کہ اس کے بیچ میں یہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کیا رول پلے کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ابھی بیٹھ کے ہر چیز میں ہمارا ایک وہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈپٹی گورنر بھی ہم لگا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ہم انکریز کر رہے ہیں، ان کے مطلب کسی کو اگر مطلب باہر جانا ہے وہ بھی ہم بیسیکلی ان کو وہ کر رہے ہیں،
منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے کہ گورنر باہر جائے یا نہ جائے, یا اس کا ڈپٹی گورنر جائے نہ جائے. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اس میں ہمیں ان کو اٹانومی دینی چاہیے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں ہم نے نہیں کی جس کے بیچ میں لوگوں نے یہ ایک بابیلا مچا دیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایک بالکل اس ملک کے علیحدہ یہ ادارہ بن گیا. جب آپ اس کے پورے خد و خال دیکھیں گے تو بڑا ہی ہم نے اس کو بیلنس کیا, اور اس لیے پھر لا منسٹری جو ہے اس میں انوالو ہوئی, اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ لیگلی یہ جو, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر کوئی نیب کا لا وغیرہ وغیرہ جو بالکل وہ نہیں ہوگا, لاگو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یار اگر پرائم منسٹر کے اوپر اور ساروں کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے, یا پارلیمنٹیرینز پہ, ججز وغیرہ پہ, تو اسی طریقے سے آپ پہ بھی لاگو ہوگا. انہوں نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا, کہ ٹھیک ہے جی, جس طرح ان کی پروٹیکشن ہے ہماری اس طرح بھی پروٹیکشن ہوگی. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا ٹائم لگا اس کے اوپر, کیونکہ پہلے ہم اگری کر چکے تھے اور پھر اس کو واپس ہم اس کے اوپر, لیکن یہ جو بھی ہوگا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو اس کو ہم لوگ پاس کروائیں گے. جی جو آپ نے سوال کیا تھا, جو بیس ٹیرف جو لائف لائن کنزیومرز کا ٹیرف ہے وہ 1 روپیہ 95 پیسے بڑھا تھا. جب مارچ میں ہم نے بڑھایا تھا تو اس کے اندر وہ بڑھا تھا. اس کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 3 سال میں جو 0 سے 200 یونٹ کنزیوم والے ہیں ان کے ٹیرف کو ایز اٹ از ہی رکھا گیا تھا. بٹ اس پہ میں آپ کو, کیونکہ میرے سامنے بھی فگرز نہیں ہیں, مزید بھی تفصیلات دے دوں گا. جتنا اس کے علاوہ ٹیرف آیا ہے وہ اوپر والے سلیبس کے اوپر آیا ہے, جو ذرا زیادہ ویل ٹو ڈو لوگ جو ہیں اس کے اندر کرتے ہیں. اس مرتبہ بھی جو ہم نے ٹیرف انکریز کیا 1 روپے ٹوٹل 38 پیسے اس کا نیٹ امپیکٹ ایوریج آتا ہے, اور وہ 1 روپیہ 68 پیسے بن جاتا ہے 0 سے 200 سے یونٹ سے اوپر, اور 0 سے 200 یونٹ پہ ہم نے نہیں بڑھایا. اور 0 سے 200 یونٹ کی بھی ایک نئی ڈیفینیشن اب ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ گھرانے جو 6 ماہ تک 0 سے 200 یونٹ کی سیلنگ کو کراس نہیں کرتے, کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو سیزنل بنیادوں پہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹیرف نیچے آ جائے لیکن ان کا انکم لیول زیادہ ہو. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سبسڈی ٹارگٹ ان لوگوں کو کر سکیں جو ایکچولی اس کے مستحق ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ٹیرف رائزز آئے ہیں کوئی ان میں سے ایسا سودا نہیں ہے بجلی گھروں سے کیا ہوا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہو. یہ سارے 2013 سے 18 کے درمیان سودے کیے گئے تھے. 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹس تقریباً 180 ارب تھیں, آج وہ بڑھ کے 800 ارب ہو گئی ہیں, اور یہ اگلے 2-3 سال میں کوئی 1200 ارب پہ چلی جائیں گی. تو ان میں سے ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. یہ سارے پچھلے سودے ہیں, پچھلے بجلی گھر ہیں جو اب چالو ہو رہے ہیں, جو پہلے سودے ہوئے تھے, ساورن گارنٹیز ہیں, اور ان کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریکوریز کے اندر بھی بہتری آئی ہے, جس کی وجہ سے نیپرا نے اپنا جو سسٹم لاسز وہ الاؤ کرتے ہیں اس کا ٹارگٹ 17% سے کم کر کے 13% پہ کیا, کیونکہ مستقل اس میں ریکوریز میں امپروومنٹ آ رہی تھی. اور اس میں مزید بھی گنجائش ہے سسٹم لاسز کو کم کرنے کی, ریکوریز کو کم کرنے کی, اور ہم 111 ارب روپیہ صرف ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں انویسٹ کریں گے اگلے 3 سال میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو 28,000 میگا واٹ سے اوپر لے کے جائیں گے. اب دیکھیں ادھر سے آپ 3-4 ہو چکے ہیں. جی مہتاب بھائی. ایک کوشچن, اچھا چلو یار دو کر لو. کیوں لیا گیا تھا پچھلی دفعہ, اور کون لوگ تھے جنہوں نے وہ ویور لیا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوئی؟ اور دوسرا سر, فسکل اینڈ مانیٹری کوآرڈینیشن بورڈ کیا اس کو رکھ رہی ہے یا اس کو بارش کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات CCLC والی جو رات گئی بات گئی وہ چلی گئی نا, اب اس کو پھر ہم نے ٹیکل کر لیا نا. دیکھیں نا, یا تو یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے وہ ہماری بات نہ سنتے, انہوں نے ہماری بات سن لی تو بات ختم ہو گئی ہے. دوسرا جو ہے کہ فسکل مانیٹری بورڈ پر سے نہیں ہوگا, لیکن اس کی جگہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے جس میں لیزاں جو ہوگا بٹوین دی اسٹیٹ بینک اینڈ دا منسٹر آف فائنانس, اسٹیٹ بینک گورنر اینڈ منسٹر آف فائنانس, وہ ایک فورم بنا دیا گیا جس میں وہ ایک قسم مشاورت جو ہے وہ رہے گی, لیکن وہ بورڈ کی شکل نہیں ہوگی. جی جناب. جی جی سر, ایک تو یہ کوشچن ہے میرا کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ ایگزمپشنز دیں گے کیا اس میں ریونیو جو ٹارگٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگا؟ دوسری سر یہ ہے کہ جو آپ نے 6 ریویو میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں بجلی کے حوالے سے بھی اور جو ٹیکسیشن کے حوالے سے IMF کو آلٹرنیٹ پلان دوں گا, اس آلٹرنیٹ پلان پر کس قدر IMF نے آپ سے ایگری کی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی بجلی کے بارے میں جو 4 روپے اور 95 پیسے ہے,
ہمارے خیال میں بہت زیادہ ہے، اور وہ آپ کو انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم ادھر تک نہیں پہنچے. کچھ ہمیں جس کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑا، اور اس کے میرے خیال آدھے سے بھی کم جو ہے وہ ہمیں وہ اس میں ہمارا وہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی جو آپ چاہ رہے تھے، آپ جو ہمیں انہوں نے کہا تھا 5.9 ٹریلین جو ہے وہ اس سال 21-22 کا ٹارگٹ انہوں نے پچھلے دفعہ دیا تھا. تو ہم نے کہا کہ 5.8 ہم کا ٹارگٹ ہے ہمارا، اور 200 بلین تو مجھ سے زیادہ ہیں. تو اس مطلب جو ہمارا رن ریٹ ہے، تو یہ کیا انہوں نے کہا سر یہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں پالیسی ایکشن کیا ہیں کہ آپ کے کئی جو ایسے آپ نے ایگزمپشن دیے ہیں جو آپ دینا نہیں چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کی رینٹ سیکنگ ہے. لوگ آتے ہیں وہ ایگزمپشن لے کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ ٹیکس تو پورا کلیکٹ کریں، اگر ان کو آپ نے سبسڈی دینی ہے ویو کرنا وہ دیں، لیکن کسی نے آپ کو نہیں روکا ہوا. لیکن یہ آپ اپنے ٹیکس سٹرکچر کو کیوں ڈسٹارٹ کرتے ہیں؟ کہ مطلب ایک آپ نے کہا کہ جی آپ کا جو ہے سیلز ٹیکس 17% ہے، تو آپ کسی کو 12 کر دیتے ہیں، کسی کو 15، کسی کو 0 کر دیتے ہیں. ارے بھائی اس کو 17. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.